दुनिया और आखिरत की ढेरों भलाइयां हासिल करना चाहते हैं, यू हैव टू स्टे ऑन दीज 6 पीज। आपको इन 6 पी का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 पी इज पीस, अमन। सबसे पहले जो जंग आप अपने आप से लड़ रहे हैं ना, उसमें सीज फायर कर दे जनाब, माफ कर दे अपने आप को। कुछ नहीं होता, जो एक हार हो गई, एक कोई सानहा हो गया, सर में बिठा के उसको बैठे और बहुत देर तक बैठे, अपने आप को माफ कर दें अगर अमन चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे वो जो जंगें आपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से शुरू की हुई हैं, जिन लोगों के साथ खैर खाही का, मोहब्बत का हुक्म था और आपने उनके साथ जंगें शुरू की हुई हैं, वहां भी सीज फायर करें। जब वहां भी सीज फायर होगा तो आपको हकीकी अमन मिलेगा। याद रखिएगा, अमन जो है, पीस, इट इज नॉट समथिंग वन साइज फिट फॉर ऑल, कि एक ही चीज जो है वो सबको फिट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अमन की तारीफ हर एक के नजदीक मुख्तलिफ है। एक बहुत बड़ा, बहुत मसरूफ आदमी है और एक आदमी जो बाहर इतना मसरूफ नहीं है, दोनों की ज़हनी कैफियत, दोनों के नजदीक अमन की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। याद रखिए, आपकी जिंदगी बेहतर है अगर आप खुश हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बेहतरीन है अगर दूसरे आपसे खुश, क्योंकि खुशी ढूंढने से नहीं, खुशी बांटने से मिलती है। देखिए, हम किसी के लिए इसार ना करें, किसी को देख के ना मुस्कुराएं, किसी के साथ रहमदिली ना करें। आप ये सारी चीजें अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल क्यों नहीं बना लेते? आप क्यों नहीं इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर लेते? अपनी आदत क्यों नहीं बना लेते? अब क्या होगा, आप जहां जाएंगे आपके माहौल के अंदर ये चीजें एक एनर्जी की तरह ट्रांसफर होंगी, सारे नवाजे जाएंगे, जहां से आप गुजरेंगे वहां पर ये चीजें बिखरती जाएंगी। हर एक पर अलग अलग असर होगा। किसी पर आपकी मुस्कुराहट का कोई असर नहीं होगा, कोई आपकी मुस्कुराहट से थोड़ा सा जज्बा लेगा, और कोई ऐसा मुर्दा दिल होगा जो सुबह कितना कुछ सुनकर आया, बेचारा गिरा हुआ था, डीमोटिवेटेड था, लेकिन आपकी उस रैंडम सी मुस्कुराहट उसके दिल के अंदर फिर एक जज्बा भर देगी। याद रखिए, एवरी प्रॉब्लम इज फिगर आउटेबल। याद रखिए, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर मौजूद है, आपके पास प्लान होना चाहिए। और अगर किसी मसले का हल मौजूद नहीं है तो फिर वो मसला नहीं है, वो जिंदगी की हकीकत है। आपको उसको अपनाना होगा और उसको ओढ़ना होगा। जैसे कोई डेथ हो जाती है, कुछ और इस तरह के मामला हो जाते हैं, उसमें ही आपको अमन देखना होगा। खुशी और मुस्कुराहट के मौके ना ढूंढें, बल्कि छोटी छोटी बातें जो जिंदगी में होती जा रही हैं उनसे खुश हो, उनसे मुस्कुराएं। ये आपकी जिंदगी में हो सकता है नए सालों का इजाफा तो ना करे, लेकिन जितने साल बाकी हैं उनमें जिंदगी जरूर भर देंगे। नंबर 2 पी इज प्रायोरिटीज, तरजीहात। जनाब, अब सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं चलेगी, बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ढेर सारे काम लिख लिए जो सारे करने नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट, तरजीहात लिखनी होंगी अहमियत के एतबार से, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा दूसरे तीसरे नंबर पे। और इसका फॉर्मूला क्या है? डू, डिफर, डेलीगेट एंड डिलीट। डू से मुराद यह है वो काम जो चंद मिनटों में हो सकते हैं, फौरन कर लें, छोटे छोटे काम होते जाएंगे, बड़े कामों को करने का हौसला मिलेगा। जैसे ईमेल लिख दी, कॉल अटेंड कर ली। डिफर, वो काम जो थोड़े से डिले किए जा सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कराया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे ही वक्त मिलेगा कर लेंगे। डेलीगेट, यानी वो काम आप किसी और को करने के लिए दे दें, बंदा सही चुने, डेलीगेट कर दें। और एंड में डिलीट, यानी वो बहुत से काम जो आप नहीं कर पाएंगे लेकिन आपने अपनी लिस्ट में लिखे थे, उनको डिलीट कर देना है। इसकी मिसाल यूं समझे, किसी के पास 10 रुपए हैं, सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले खाना खाएगा, फिर कपड़े भी पहनेगा, फिर कोई छत ढूंढेगा जहां रह ले, फिर पेंसिल खरीदेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो अब किसी और तरफ जाएगा। यानी आपके वसाइल, आपका पैसा, सेहत, वक्त, वो सारा मैटर करता है कि आपकी तरजीहात क्या है। याद रखिए, अहम तरीन लोग वो तरजीहात के मुताबिक चलते हैं। सबसे पहले अर्जेंट काम को देखते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, बीवी बच्चे हैं, सेहत है, अर्जेंट चीजों को देखते हैं, फिर इंपॉर्टेंट की तरफ आते हैं और दीगर चीजों पर चलते हैं। याद रखिए, अगर कोई बंदा धक्का देके आपको आपके गोल्स की तरफ भेज रहा है तो ये अटैक नहीं है, क्योंकि आमतौर पे धक्का देना ये अटैक होता है ना, ये अटैक नहीं है जो धक्का देके आपको गोल्स की तरफ भेज रहा है, बल्कि उसकी खैर खाई है। और प्रायोरिटीज के हवाले से याद रखिएगा, डोंट गेट एंग्रोस्ड इन थिंग्स, एनीथिंग which will make you compromise on your priorities like family, values, virtues, your belief। कभी भी किसी चीज के साथ इतना दिल ना लगाएं कि उस मोहब्बत की वजह से आपकी फैमिली, आपके बीवी बच्चे, आपकी वैल्यूज, आपकी इकदार वो कंप्रोमाइज हो जाए। प्रायोरिटीज को, तरजीहात को जरूर मद्देनजर रखें। एंड नंबर 3 पी इज परसिस्टेंस, इस्तकामत। एंड इफ यू आस्क मी वन सिंगल वर्ड, वन थिंग एंड वन सीक्रेट, अगर हम उसे एक राज और एक लफ्ज पूछे ना कि इंसान की तमाम क्वालिटीज में से कोई एक चीज निकाल कर बताएं, तो वो यही है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, यानी इस्तकामत। याद रखिए, परसिस्टेंसी इज एक्चुअली टू फेस the repeated rejections, it is to endure the repeated rejections। कंसिस्टेंसी और इस्तकामत की आसान तरीन तारीफ यह है कि जितनी मर्जी हार मिले, जितनी मर्जी फेलियर्स मिले, जितना मर्जी आप फेल हो जाएं, लेकिन आप रुकते नहीं हैं। आप गिर जाते हैं लेकिन गिरे रहते नहीं, आप टूट जाते हैं लेकिन टूटे रहते नहीं हैं, आप आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, अगर आप तंदुरुस्त हैं, बिजली के बिल पे हो रहे हैं, कारोबार सही चल रहा है, तंदुरुस्त हैं और हर तरीके से रिलेशंस निभ रहे हैं, अब तो ये सारी नसीहतें भी भली लगेंगी और आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, तकरीरें इनके ऊपर अमल करना भी आसान होगा। लेकिन जब चैलेंजेस आ जाते हैं
اس وقت چلنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب استقامت اور کنسسٹنسی یہ آپ کو لے کر چلے گی، اور جتنی مشکلات ہیں نا یہ استقامت اس کے اوپر پل بنا کر سیدھا نتیجے تک آپ کو لے جاتی ہے۔ بعض چیزیں پیر کی صورت میں ہوتی ہیں، یعنی وہ دو دو کر کے چل رہی ہوتی ہیں، جیسے موٹیویشن اور تربیت۔ موٹیویشن بہت اہم ہے لیکن اس سے پہلے تربیت بھی تو ضروری ہے نا۔ دیکھیے ایک چور ہے، اگر آپ اس کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے موٹیویٹڈ چور ہوگا، یعنی خوب موٹیویشن کے ساتھ چوریاں کرے گا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلے آپ کو تربیت کرنی ہوگی، جب آپ تربیت کر دیں گے اب آپ اس کو موٹیویٹ کریں تاکہ اچھے کاموں کی طرف وہ موٹیویٹ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے کنسسٹنسی، پرسسٹنس وہ ڈسپلن کے ساتھ جوڑا بناتا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ۔ ڈسپلن از ایکچولی ٹو ڈو دا تھنگ when you are not intending to do, when your mood is not that but still you are doing it۔ نظم و ضبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ وہ کام پھر بھی کرتے ہیں، آپ کی لائف کے اندر وہ فٹ ہو گیا ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ جیسے بچے کا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن وہ جاتا ہے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے بندہ جا رہا ہے، یہ ڈسپلن ہے جو اس کی ہیبٹ بن چکا ہوتا ہے۔ تو سارے ڈومیننٹ نام جتنے مشہور اور کامیاب لوگ آپ کو ملیں گے ان سب کو نکال کے دیکھ لیجئے، ایک کوالٹی جو ان سب میں کامن ہے وہ یہی پرسسٹنس، کنسسٹنسی اور نظم و ضبط، استقامت ہے۔ ایک اوسط درجے کا آدمی جو اتنا ذہین نہیں ہے اور اتنا زیادہ ٹیلنٹڈ اور جینیس نہیں ہے لیکن وہ استقامت کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، یاد رکھیے کامیاب ہو جائے گا۔ اور ایک جینیس ہے، ذہین و فتین ہے لیکن اس کی ذات میں استقامت نہیں ہے، سیزنل ہے، رکتا ہے پھر چل پڑتا ہے، پھر رکتا ہے پھر چل پڑتا ہے، یوں گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا ہے، اس کی جینیس اور ذہانت اس کو فائدہ نہیں دے گی، یہ پٹ جائے گا۔ اب یہ استقامت کیسے پیدا کی جائے؟ فرسٹ آف آل سپلٹ یور گولز ان اسمال پروجیکٹس۔ آپ کا جو گول ہے بڑا، اس کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں تقسیم کر لیں۔ جب آپ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں گے آپ کو ایک انرجی ملے گی، پھر آپ اگلے کی طرف جائیں گے، اسے کمپلیٹ کر لیں گے، پھر انرجی ملے گی، یوں استقامت ملتی جائے گی اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور یہ دیکھیے استقامت کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے کہ آپ کو ورثے میں ملے، ٹیکا کوئی لگا دے اس کا آ کے، آپ گھر سے باہر نکلے تو کوئی آپ سے ٹکرائے تو استقامت اس کی آپ کے اندر آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ورک فار اٹ۔ اینڈ نمبر 1 از بلیو اینڈ اچیو۔ آپ پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ رکھیں کہ میں کر سکتا ہوں، اس ارادے سے چلیں گے تو آپ کو استقامت مل جائے گی۔ کوئی نہ کوئی مینٹور، استاد ہونا چاہیے جو آپ کا ساتھ دے، کوئی دوست ایسا ہو جو آپ کے ساتھ اس سفر میں رہے، جیسے آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پارٹنر ساتھ ہوگا تو اس کام میں آپ کو استقامت آسانی سے مل جائے گی۔ کلیئر یور ویژن، جو کام آپ نے شروع کیا اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام جب کروں گا میری لائف میں کیا چینج آئے گا اور اس کام کی کتنی اہمیت ہے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے، ویژن کلیئر ہوگا تو آپ استقامت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کے حالات کو پڑھیں، جب آپ ان کو پڑھیں گے ایک ترغیب ملتی ہے، انرجی ملتی ہے اور پھر انسان اس طرف چلتا ہے۔ یاد رکھیے آپ کے خواب حقیقت میں اسی لیے نہیں ڈھل رہے کہ آپ ان پر استقامت کے ساتھ کام نہیں کر رہے، خواب تو دیکھ رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہے۔ کوئی انٹرپرینور ہے، کاروباری آدمی ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، ہاؤس وائف ہے، ہر قسم کے انسان کو اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے استقامت چاہیے۔ نمبر 4 P از پیشنس، صبر۔ دیکھیے وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دم سے 0 سے 100 اور 100 سے 0 ہو جاتے ہیں، حالات بالکل پلٹا کھا جاتے ہیں۔ اور جب مشکل حالات ہوں اس میں بے صبری کر کے، واویلا مچا کے، چیخ و پکار کر کے اس مشکل کو مزید مشکل نہ بنائیں۔ اگر آپ نے زخم کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کو چھیڑنا تو بند کریں، اگر آپ گڑھے میں گر گئے تو اس کو کھودنا تو بند کریں، اگر آپ آزمائشوں کی آگ سے گزر رہے ہیں تو گزرتے رہیں، رکنا نہیں ہے، یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ یہ آزمائشوں، تکلیفوں، مصائب و آلام کا آنا کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، دیز آر دا پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف۔ جس طرح آکسیجن ضروری ہے دیکھا جائے تو اسی طرح ہر انسان پر یہ آتی ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہاؤ یو ڈیل ود اٹ، کس طریقے سے آپ اس پریشانی، مصیبت کو ڈیل کرتے ہیں، یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ڈٹرمن کرتا ہے۔ یاد رکھیے مصیبت کے آنے کے بعد پہلے 4-5 منٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اگر اس وقت آپ بہ گئے، بکھر گئے تو یہ دماغ کے جتنے کیمیکلز ہیں نا یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ اور اتنی بڑی سائیکیٹرک حقیقت کو کتنے پیارے انداز سے حدیث پاک میں بیان کیا گیا، ارشاد ہوتا ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہے۔ قرآن مجید میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر کیا گیا۔ So it is one of the most important element forming the formation of superior morality۔ اور آج کسی کا کوئی واقف ہو نا، بڑا عہدیدار، کوئی مشہور آدمی، تو وہ بڑے ایک ٹیکے سے کہتا ہے جی میں فلاں کو جانتا ہوں، فلاں میرے ساتھ ہے۔ اور دیکھیے جو صبر کرنے والے ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو P for patience، وہ صبر جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یاد رکھیے گا کبھی کبھار آپ کے منصوبے کو تباہ کر دیا جاتا ہے، آپ کے پلان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس پر عمل کرتے تو آپ نے تباہ ہو جانا تھا۔ ہماری سوچ اور عقل محدود ہے، آپ کے بارے میں اچھا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اعتماد کریں، صبر کریں اور انتظار کریں۔ اور ویسے بھی جب آپ بیج زمین میں بو دیتے ہیں تو روز اٹھ اٹھ کر کھود کر تو نہیں دیکھتے کہ بیج کتنا اوپر آیا، کتنا پودا بنا، بلکہ بیج بو دیا، now you have to wait for some time، کچھ دنوں کے لیے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے۔ تو صبر بہت ضروری ہے۔ نمبر 5 P از پازیٹیوٹی۔ جس طرح ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں نا، ایک رخ اور ہوتا ہے، ایک رخ اور ہوتا ہے، انسان کی شخصیت کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو، ایک نیگیٹو، ایک منفی اور ایک مثبت۔ منفی رویہ در حقیقت یہ ایک رجحان ہے، انسان کا بیہیویئر ہے، اور یہ یاد رکھیے گا تحقیق کے مطابق انسان 80% منفی ہی سوچتا ہے۔ مثبت سوچنے کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس طریقے سے آپ میدان کو، زمین کو کھلا چھوڑ دیں، وہاں پر گندی جڑی بوٹیاں اگائیں گی، گند کوڑا آ جائے گا،
لیکن اگر فصل اگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے اگر آپ دماغ کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہاں منفی خیالات منفی جذبات ہی آئیں گے. مثبت چیزیں یہاں رکھنے کے لیے یو ہیو ٹو ورک, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اب کسی انسان کے اندر ڈومیننٹ سائڈ کون سی ہے, وہ مثبت آدمی ہے یا منفی رویہ رکھتا ہے, اس کا پتہ اس کی گفتگو سے, اس کے حالات سے, اس کے اٹھنے بیٹھنے سے چل جاتا ہے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, جالی موڈ میں ہیں, ہر طرف ہاں ہو رہی ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں آپ کا رسپونڈ کیا ہوتا ہے, آپ کس نظریے سے, کس رخ سے اس مصیبت کو, اس چیلنج کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ہار گیا, فیل ہو گیا, تو ایک تو یہ وہ سمجھے جی عمر قید ہے جی, ساری زندگی اس ہار کو ذہن میں بٹھا لے اور کبھی بھی نہ جیتے, اسی ہار کے چکر میں گھومتا رہے. ایک طریقہ یہ کہ اس ہار سے سیکھ لے کہ میں نے جو ہارا ہوں مجھے پتہ چل گیا کون سا طریقہ غلط تھا, کیا میرے اندر پرابلمز تھیں, میں اس کو ٹھیک کروں اور آگے سے آگے بڑھوں. جیسے ایک بندے کو جاب نہیں ملی, بڑی اچھی جاب تھی, پریشان ہو گیا, 2 مہینے کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کیا اور کچھ عرصے میں بہت بڑا تاجر بن گیا, یعنی پازیٹیو اس کے اندر تھا. تو کبھی کبھار مصیبت آپ کے اندر کے پوٹینشل کو جگانے, آپ کو تراشنے کے لیے آتی ہے. ریممبر, پاسٹ از فار لرننگ, یاد رکھیے ماضی سیکھنے کے لیے تھا. فیوچر از فار گروئنگ, مستقبل کے اندر ہم نے گرو کرنا ہے. اینڈ پریزنٹ از فار لیونگ پازیٹیولی, لیکن یہ حال جو وقت گزر رہا ہے اس میں ہم نے جینا ہے مثبت انداز سے. تو جب بھی زندگی میں کوئی پین آئے, کوئی درد آئے, فوراً سمجھ جائیں کہ زندگی میں ہمیں کچھ بدلنا ہے. اب چاہے وہ جسمانی درد ہو, نفسیاتی درد ہو, ایموشنل پین ہو, سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہونے والی ہے. اور دیکھیے مائنڈ سیٹ سے کیا مراد ہے. جو شیر ہے, اس کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں نا, یہ سب سے تیز دوڑنے والا جانور نہیں ہے, وہ چیتا ہے. سب سے اونچا جانور بھی نہیں ہے, وہ زرافہ ہے. سب سے زیادہ بھاری بھرکم بھی نہیں ہے, وہ ہاتھی ہے. سب سے کننگ تیز بھی نہیں ہے, وہ لومڑی ہے. پھر بھی وہ شیر بادشاہ ہے. کیوں؟ وائی؟ بیکاز آف ہز مائنڈ سیٹ. اس کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, اس کے سوچنے کے انداز کی وجہ سے. لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پی از پریئر, نماز اور دعا. نماز ہم نے اسے کو الگ سے چیز بنا دی ہے کہ اٹھنا پڑے گا, پینٹ شرٹ پہنی ہے اور جوتے اتارنے پڑیں گے. نو, اس کو وے آف لائف بنائیں, زندگی کا انداز بنائیں, اپنا ایٹیچیوڈ بنائیں. جیسی نماز کا وقت ہوا, میں جو بھی ہوں, جہاں کہیں بیٹھا ہوں, جو کچھ مرضی کر رہا ہوں, اب میں نے نماز پڑھنی ہے. اور پھر اپنے ٹائم ٹیبل کو نمازوں کے اوقات کے مطابق ڈھال لینا. جیسے فجر سے ظہر تک کافی ٹائم ہے, پھر ظہر سے عصر, جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ یوں چنکس بنا لیتا ہے کہ عصر سے مغرب تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, میں 2 چیپٹر پڑھ لوں گا, مغرب تا عشاء بھی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, 2 چیپٹر پڑھ لوں گا, عشاء کے بعد ساری رات ہے, اب میں کام کو پھیلا لوں گا اور زیادہ اچھا پڑھوں گا. پلاننگ, گول سیٹنگ, پنکچوالٹی, تمام ہیومن ریسورس کی جتنی چیزیں ہیں, دیکھا جائے تو یہ نماز ہمیں ان کا ایکسپرٹ بنا رہی ہے, عملی طور پہ اس پہ عمل کرنا سکھا رہی ہے. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم لوگ اچھے ہو جائیں, نائس ہو جائیں, بے شرمی بے حیائی سے رکیں. تو بڑا آسان ہے, فرمایا اپنی نماز کو درست کر لو, نماز تمہیں درست کر دے گی. اور پریئر سے مراد دعا بھی ہے. یہ 2 کام روز ضرور کیا کریں, دعا اور شکر. دیکھیے پہلے ہم بندوں کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے کک پڑتی ہے, پھر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں. ایسے نہ کیا کریں, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں, روزانہ دعا مانگیں, روزانہ شکر ادا کریں. اب دیکھیے کتنے آسانی کے ساتھ زندگی میں سکون آتا چلا جائے گا. تو جناب آخر میں آپ سے کوشچن کروں گا, اٹس اے ویری گڈ کوشچن اینڈ اپروپریٹ. کل کے دن آپ کیا ایسا کریں گے جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی؟ مجھے بتائیے اگلے 5 سال آپ کے کیسے گزریں گے. اگر تو جیسے آپ گزار رہے ہیں تو یقین کیجئے ایسے ہی گزر جائیں گے. کوئی نیا گول, کوئی نیا مقصد, کوئی نئی منزل نہیں ملنے والی. اسی طریقے سے شب و روز گزرتے چلے جائیں گے. اگر واقعی آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو اس پوری کہانی کا اہم ترین کردار آپ کی ذات, آپ کی شخصیت, اس کو اٹھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ واقعی اگر میں آج سے 5 سال کے بعد ایک نئے ورژن اور ایک نئے سٹیٹس, ایک نئی مینٹالٹی کے ساتھ ہوں گا, اس کے لیے مجھے آج سے اٹھ کر کام کرنا شروع کرنا ہوگا. یہ 6 پیس جو میں نے آپ کو بتایا, ان پر سٹے کریں, ان کو مضبوطی سے تھام لیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں آپ کا مقدر ہوں گی.